वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कासिम एजुकेशन पॉइंट। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर उर्दू के पेपर को हल करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर, ये हम आप हजरात के सामने पहले सरसरी तौर पर पेश करेंगे, उसके बाद इसके जवाबात को तफसील के साथ पेश करेंगे। चलिए सवाल नंबर 1, गज़ल की तारीफ कीजिए। सवाल नंबर 2, वली की हयात पर मुख्तसर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 3, नज़म तस्वीर दर्द का मुख्तसर खुलासा बयान कीजिए। सवाल नंबर 4, इकबाल की हयात पर मुख्तसर रोशनी डालिए। और सवाल नंबर 5, नावल के अज्ज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अशार की शरह कीजिए। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है, क्योंकि मिलना शर्म का तर्क करूं, दिलबरी इख्तियार खोती है। सवाल नंबर 7, मीर की गज़ल गोई पर इजहार ख्याल कीजिए। सवाल नंबर 8, दर्ज झेल अशार की शरह बहवाला शायर कीजिए। ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। उठाए कुछ वर्क लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ाली कमरियों ने, तोतियों ने, अंदलीबों ने, चमन बालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुगा मेरी। सवाल नंबर 9, नज़म तस्वीर दर्द का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 10, नाविल शिकस्त का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए। सवाल नंबर 11, गालिब की गज़ल गोई पर तफसील से रोशनी डालिए। सवाल नंबर 12, दर्ज झेल अशार की शरह बहवाला शायर कीजिए। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है बला अहद कौन की दास्तानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ज़मी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये तो बहुत मशहूर अशार है अल्लामा इकबाल साहब का। सवाल नंबर 13, इकबाल की शायराना अज़मत पर तफसील से रोशनी डालिए। सवाल नंबर 14, उर्दू नावल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। ये आपका पेपर था। अब चलिए हम आप हजरात के सामने इन सभी के जवाबात पेश करेंगे। सवाल नंबर 1, गज़ल की तारीफ कीजिए। सबसे पहला सवाल था गज़ल की तारीफ। जवाब, गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुख़न है जिसमें इश्क़, मोहब्बत, दर्द व गम, हुस्न व जमाल और ज़िंदगी के जज्बात को निहायत खूबसूरत और नाजुक अंदाज में बयान किया जाता है। इसके हर शेर में एक अलग ख्याल होता है, मगर तमाम अशार में एक रब्त और हम आहंगी मौजूद रहती है। गज़ल की तारीफ आसान है, इसको थोड़ा ज़हन नशी कर लें कि गज़ल ऐसी सिन्फ़ सुख़न को कहते हैं इसमें इश्क़, मोहब्बत, दर्द व गम, हुस्न व जमाल और ज़िंदगी के जज्बात को निहायत खूबसूरत और नाजुक अंदाज में बयान किया जाता है। अक्सर गज़ल में हुस्न व इश्क़ की बातें, दर्द व गम, हुस्न, ये मोहब्बत, इश्क़, ये सब बातें होती हैं गज़ल में। अच्छा जी, इसके हर शेर में अलग ख्याल होता है, मगर तमाम अशार में एक रब्त और हम आहंगी मौजूद रहती है। ये आप ऐसे समझिए कि नज़म के जो अशार होते हैं ना, उनका एक दूसरे से रब्त होता है, और रब्त इस तरह होता है, इतना मजबूत होता है कि एक शेर को समझना दूसरे शेर के समझने पर मौकूफ़ होगा। अगर आप गज़ल का, उसका नज़म का एक शेर पढ़ लें बीच में से, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। पहले आपको उससे पहले वाले अशार पढ़ने पड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं है, गज़ल का हर शेर अलग ख्याल रखता है। आप बीच में से कोई भी शेर गज़ल का पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, एक दूसरे पर उनका समझना मौकूफ़ नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपस में तमाम अशार का रब्त होता है गज़ल का, जो पीछे से चला आ रहा है वही आगे वाले शेर में भी है, ये होता है। चलिए सवाल नंबर 2, वली की हयात पर मुख्तसर रोशनी डालिए। जवाब, वली की हयात पर रोशनी। वली दक्किनी का असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था। वो 1667 में औरंगाबाद दक्किन में पैदा हुए। उन्हें वली दक्किनी, वली गुजराती भी कहा जाता है। वली उर्दू शायरी के पहले बाकायदा साहिब दीवान शायर और उर्दू गज़ल के बानी माने जाते हैं। वली ने
ابتدا میں فارسی میں شاعری کی، لیکن بعد میں انہوں نے دکنی زبانوں میں غزلیں کہنا شروع کی۔ انہوں نے اردو زبان کو نہ صرف شاعری کے لیے موزوں ثابت کیا بلکہ اسے معیاری ادبی زبان کا درجہ دیا۔ ان کے کلام میں محبت، حسن، فطرت اور تصوف کے جذبات بڑی سادگی اور مٹھاس کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جب ولی کا دیوان دہلی پہنچا تو دہلی کے شعراء جیسے میر سودا اور خواجہ میردد وغیرہ نے بھی اردو میں غزلیں کہنا شروع کر دی۔ اس طرح ولی نے دکنی اور دہلوی زبانوں کے درمیان ایک خوبصورت ادبی رشتہ قائم کیا۔ ولی دکنی کا انتقال 1707 میں ہوا اور ان کا مزار اورنگ آباد میں واقع ہے۔ نتیجہ: ولی دکنی اردو غزل کے بانی شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان کو ادبی مقام عطا کیا اور بعد کے تمام شعراء کے لیے بنیاد فراہم کی۔ چلیے، سوال تھا ولی کی حیات پر مختصر روشنی ڈالیے۔ اب آپ اس میں چند موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے کہ ولی کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا۔ سب سے پہلے تو لے لیجئے اور ان کا نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام جو تھا ولی محمد تھا اور تخلص ان کا ولی تھا، اس وجہ سے ان کو ولی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن ان کا نام ولی محمد تھا۔ اچھا، 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، دکن میں۔ دکن کا علاقہ یہ اورنگ آباد مہاراشٹر والا، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے جو اشعار کے جو انہوں نے شاعری کی وہ فارسی زبان میں کی، لیکن بعد میں دکن زبانوں میں انہوں نے غزلیں کہنا شروع کی۔ اور یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ ان کے کلام میں محبت، حسن، فطرت اور تصوف کے جذبات بڑے سادگی اور مٹھاس کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز یہ کہ انہوں نے دکنی اور دہلوی زبانوں کے درمیان ایک خوبصورت ادبی رشتہ قائم کیا ہے، اور ان کا انتقال 1707 میں ہوا۔ ان کا مزار اورنگ آباد میں واقع ہے۔ سوال نمبر 3، نظم تصویر درد کا مختصر خلاصہ بیان کیجیے۔ جواب: نظم تصویر درد کا مختصر خلاصہ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے جس میں شاعر نے امت مسلمہ کے زوال، بے حسی اور غفلت پر گہرا دکھ اور درد ظاہر کیا ہے۔ اقبال اس نظم میں کہتے ہیں کہ کبھی مسلمان دنیا کے رہنما تھے، علم و عمل میں سب سے آگے تھے، مگر اب وہ سستی، غفلت اور کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ شاعر ان کی اس حالت پر افسوس کرتا ہے اور انہیں غفلت کی نیند سے جاگنے کی دعوت دیتا ہے۔ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار، ایمان اور خودی دوبارہ حاصل کریں اور علم و عمل کے ذریعے دنیا میں پھر سے اپنا مقام پیدا کریں۔ خلاصہ: یہ نظم مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیتی ہے اور انہیں اپنی عظمت رفتہ کو یاد دلا کر عمل، ایمان اور اتحاد کی طرف بلاتی ہے۔ تصویر درد کا خلاصہ یہ تھا جو ہم نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ چلیے، سوال نمبر 4، اقبال کی حیات پر مختصر روشنی ڈالیے۔ جواب: اقبال کی حیات پر مختصر روشنی علامہ محمد اقبال کا شمار بر صغیر کے عظیم شاعر، فلسفی اور مفکرین میں ہوتا ہے۔ یہ غلط ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا علامہ محمد اقبال کا شمار بر صغیر کے عظیم شعراء، فلاسفہ اور مفکرین میں ہوتا ہے۔ فلسفیوں اور مفکرین میں ہوتا ہے، یہاں پہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ یہ شاعر واحد آ گیا اور فلسفی واحد آ گیا، پھر مفکرین یہ جمع آ گیا، یہ غلط ہو گیا۔ یا تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا شعراء اور فلسفیوں اور مفکرین میں ہوتا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ غلط ہو گئے، اس وجہ سے اس کو آپ جمع استعمال کریں۔ علامہ محمد اقبال کا شمار بر صغیر کے عظیم شعراء، فلسفیوں اور مفکرین میں ہوتا ہے۔ چلیے، ان کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ علامہ اقبال کی پیدائش کے دن ہی اردو ڈے بھی منایا جاتا ہے، یوم اردو جو منایا جاتا ہے وہ 9 نومبر کو منایا جاتا ہے، علامہ اقبال کی پیدائش کے دن۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی گئے، جہاں سے قانون اور فلسفے میں ڈگری حاصل کی۔
اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں خودی، بیداری اور عمل کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ انہیں شاعر مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال پہ لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر ان پہ لکھا ہے تو کئی صفحات پر مختصر مضمون لکھا جائے گا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ مختصر سے مختصر لکھا جائے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ علامہ اقبال کی حیات پر مختصر ہم نے لکھ دیا ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ سوال نمبر 5، ناول کے اجزاء ترکیبی بیان کیجیے۔ جواب، ناول کے اہم اجزاء ترکیبی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پلاٹ۔ کہانی کا بنیادی ڈھانچہ خاکہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں واقعات ایک ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا قاری پلاٹ کو آخر تک باندھے رکھتا ہے۔ سمجھ لیجیے ناول کے اجزاء ترکیبی۔ پہلا جز جو ہے وہ پلاٹ ہے۔ یہ پلاٹ کس کو کہتا ہے؟ کہانی کا بنیادی ڈھانچہ خاکہ کہلاتا ہے، یعنی کہانی کا جو اصل مرکز ہے نا، جس سے جڑے ہوئے سارے واقعات آئیں گے، وہ پلاٹ کہلاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے پہلا ناول کا جز پلاٹ۔ اسی سے جڑے ہوئے سارے آگے واقعے آئیں گے، یہ واقعہ سب واقعوں سے بڑا ہوگا، اسی سے ریلیٹڈ سارے واقعات نکلیں گے، یہ پلاٹ ہوتا ہے۔ ناول کا دوسرا جز ہے کردار، کیریکٹر۔ ناول کے اندر موجود اشخاص جو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں وہ کیریکٹر یا کردار کہلاتے ہیں۔ چلیے، تیسرا جز ہے مکالمہ، ڈائلاگس۔ کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ یہ کرداروں کے مزاج، سوچ اور تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ چوتھا جز ہے پس منظر یا ماحول۔ کہانی کا زمانہ، جگہ اور سماجی ماحول یہ ناول کو حقیقت کے قریب کرتا ہے۔ پانچواں جز ہے موضوع۔ ناول کا بنیادی خیال یا مرکزی خیال، جیسے محبت، نفرت، ظلم، انصاف، معاشرتی اصلاح۔ چھٹا جز ہے اسلوب، مصنف کے لکھنے کا انداز، یعنی زبان، بیان اور طرز اظہار۔ ساتواں جز ہے مقصد۔ ناول کا مقصد محض تفریح نہیں بلکہ قاری کو سوچنے، سمجھنے اور کسی پیغام تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خلاصہ، ناول کے اہم اجزاء ہیں پلاٹ، کردار، مکالمہ، پس منظر، موضوع، اسلوب اور مقصد۔ یہ تمام اجزاء مل کر ناول کو مکمل اور مؤثر بناتے ہیں۔ یہ آپ کے کل ملا کر کے 7 اجزاء ہو گئے: پلاٹ، کردار، مکالمہ، پس منظر یا ماحول، موضوع اور اسلوب، مقصد۔ یہ ناول کے 5 اجزاء ہیں، ان میں سمجھانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل اشعار کی شرح کیجیے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ جواب، یہ اشعار ولی محمد دکنی کے دیوان سے لیے گئے ہیں۔ سمجھیے، تشریح لیجیے ان کی آپ۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ غربت یا مالی تنگ دستی انسان سے زندگی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ اس سے نہ صرف خوشیوں کا احساس ختم ہوتا ہے بلکہ مرد کی عزت اور وقار اور اعتبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی پر غربت آتی ہے، مالی تنگ دستی آتی ہے، تو انسان کی زندگی سے صرف خوشیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ کہتے ہیں کہ مرد پر تو اتنا اثر پڑتا ہے کہ اس کا اعتبار بھی کھو جاتا ہے۔ اسی مرد کی سماج میں عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جو مالدار ہے، جس کے پاس مال ہے۔ غریب آدمی کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار، اس کا کوئی وقار، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، مفلس سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ بہار کھوتی ہے یعنی خوشیاں کھو دیتی ہے، اور مرد کا اعتبار کھوتی ہے، عزت، وقار، اعتبار سب کھو جاتا ہے مرد کا۔ دوسرا شعر، کیا حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ شاعر یہاں محبت کی بات کرتا ہے۔ اگر مجھے دولت جمعیت حاصل ہو جائے تو بھی تیری محبت اور قربت کا سکون نہیں ملتا، یعنی دولت سے دل کا سکون یا محبوب کی قربت نہیں خریدی جا سکتی۔
کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال و دولت خوب حاصل ہو جائے، مجھ کو جمعیت مل جائے، یعنی مال و دولت خوب حاصل ہو جائے، تب بھی مجھے محبت اور قربت کا سکون نہیں مل سکتا ہے، مال و دولت سے محبت اور قربت کا سکون نہیں ملتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تیسرا شعر ہے، ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار کو ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں محبوب سے ملاقات ترک کر دوں یا اس کی محبت کا پیچھا نہ کروں تو دل کی محبت اور دل بری کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ محبت میں قربت اور ملن کی اہمیت ہے۔ اس شعر کا مطلب ملنا صنم کا ترک کروں دل بری اختیار کو ہوتی ہے، کہتا ہے کہ اگر محبوب سے ملاقات چھوڑ دوں، محبوب سے میں ملوں نہ، اس کی محبت کا پیچھا کرنا چھوڑ دوں، تو کہتا ہے کہ پھر مزہ ہی نہیں ہے۔ محبوب سے محبت کرنے کا پھر مزہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سب چھوڑ دیا جائے، ملنا چھوڑ دیا جائے، ملاقات کرنی چھوڑ دی جائے، تو پھر محبت کا مزہ ہی نہیں ہے، یہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل بری اختیار کھوتی ہے، یعنی کہ محبت کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ مفہوم: یہ اشعار محبت، غربت اور انسانی جذبات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ غربت انسان کی خوشیوں اور عزت کو چھین لیتی ہے۔ یہ پہلے شعر کا مختصر مطلب ہے، یہ والا پہلے شعر کا مختصر مطلب ہے۔ اور دوسرا شعر جو تھا اس کا مطلب یہ ہے دولت سے محبت اور سکون نہیں ملتے۔ اور تیسرے شعر کا مطلب یہ ہے محبت سے جدائی، ترک ملاقات دل بری کا مزہ ختم کر دیتی ہے۔ چلیے سوال نمبر 7، میر کی غزل گوئی پر اظہار خیال کیجیے۔ جواب: میر تقی میر 1727 میں پیدا ہوا، 1810 میں انتقال ہوا۔ اچھا، میر تقی میر کو اردو غزل کے سب سے عظیم شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے غزل کو احساسات دل، درد اور انسانی تجربات کے اظہار کا اعلیٰ ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری میں سادگی، سچائی اور گہرائی نمایاں ہے۔ دیکھیے ان کی پہلی خصوصیت دیکھیے، احساسات اور جذبہ درد۔ میر کی غزلوں میں غم، عشق، فراق، جدائی اور انسانی دکھ کا سوز نمایاں ہے۔ وہ دل کے دکھ کو ایسی سادگی سے بیان کرتے ہیں کہ ہر قاری اپنے دل کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ دوسری خصوصیت، زبان اور سادگی۔ ان کی زبان نہایت سادہ، فصیح اور عام فہم ہے۔ ان کی غزل میں نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ، بلکہ قدرتی روانی ہے جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ پہلی خصوصیت تھی ان کی کہ احساسات اور جذبہ درد ہے ان کی غزلوں میں۔ یہ لوگوں کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ اس کو اپنے دل کی کیفیت محسوس ہو جاتی ہے۔ جب یہ غزل کہتے ہیں، جب کوئی ان کی غزل پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو اپنے دل کی کیفیت تک محسوس ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اور زبان اور سادگی ان کی اتنی ہے کہ ان کی غزل میں نہ تو کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی تصنع ہے، بلکہ ایک قدرتی روانی ہے جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ عشق اور انسانیت۔ میر کا یہاں عشق صرف محبوب تک محدود نہیں، بلکہ وہ انسانی درد اور کائناتی احساسات تک پھیل جاتا ہے۔ ان کے یہاں روحانی اور دنیاوی عشق کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اکثر شعراء کا یہاں عشق صرف محبوب تک محدود ہے، تو کہتے ہیں کہ میر کا یہاں عشق صرف محبوب تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی درد اور کائناتی احساسات تک پھیل جاتے ہیں، یعنی انسانوں میں جو عشق ہوتا ہے نا اور کائناتی احساسات جو ہوتے ہیں ان تک یہ کہتے ہیں، ان تک عشق پہنچاتا ہے اپنا۔ اسی لیے ان کے یہاں روحانی اور دنیاوی عشق کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اثر پذیری۔ میر کی غزل میں سوز و گداز، درد و اثر کی وہ طاقت ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتی ہے، اسی لیے انہیں خدا سخن کہا گیا ہے۔ نتیجہ: میر تقی میر نے اردو غزل کو احساس، درد، سوز اور انسانی جذبات کی گہرائی عطا کی۔ ان کی غزل اردو شاعری کی روح سمجھی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ اردو کے سب سے بڑے غزل کو شاعر کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل اشعار کی شرح بحوالہ شاعر کیجیے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے لوٹ لی مل کر طرز فخاں میری۔
جوابی اشعار علامہ محمد اقبال کے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ پہلے شعر کا مطلب لیجئے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اقبال اس شعر میں آزادی اظہار پر پابندی کا گلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری محفل یعنی دنیا ظالم کو، سماج میں ایسا نظام کیوں قائم ہے کہ سچ بولنا جرم بن گیا ہے۔ میری زبان حق کہنے کو تڑپتی ہے مگر ماحول ایسا ہے کہ بات کھل کر نہیں کی جا سکتی۔ یہ شعر آزادی، خودداری اور حق گوئی کا پیغام دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ اشعار اس وقت کہے تھے جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو اگر انگریزوں کے خلاف کوئی زیادہ بولتا تھا تو انگریزوں کا کام تھا اس کو جیل میں ڈالنا۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ دستور زباں بندی کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کہ سچ بولنا جرم بن گیا، سچ بولنے والوں کی زبانیں بند کر دی گئی، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا جب انگریزوں کی حکومت تھی۔ چلیے دوسرا شعر۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرا پیغام صرف میری ذات تک محدود نہیں رہا۔ چمن یعنی کائنات قوم کا ہر پھول، لالا نرگس گل میری فکر و پیغام بیداری کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ اس وقت کہتے ہیں نا جب انگریزوں کی حکومت تھی، تو کہتے ہیں کہ آپ میری زبان بند کر سکتے ہو، کچھ لوگوں کی زبان بند کر سکتے ہو، لیکن اب ہماری آواز جو ہے وہ اتنی بلند ہو گئی ہے کہ ہمارا پیغام اتنا پھیل چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چمن میں جتنے پھول ہیں یا جتنے پرندے ہیں، جو بھی کوئی چیز ہے، جتنے پھول ہیں، سب ہمارا پیغام لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ آپ میری زبان بند کر دو گے، لیکن یہ جو زمانے میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لالے، نرگس اور گل سب کے سب ہمارے پیغام کو لیے گھوم رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو۔ اڈالی قمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے لوٹ لی مل کر طرز فغاں میری۔ شرح۔ اقبال کے نزدیک اب ہر ذی شعور ان کے درد میں شریک ہے۔ جو بات وہ کہنا چاہتے تھے اب قوم، عوام اور فطرت سب اسے دہرا رہے ہیں۔ اقبال کا درد قوم اب اجتماعی آواز بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ قمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، ان سب پرندوں نے ہماری جو آواز ہے نا اس کو اٹھا لی، اس کو قید کر لی اپنی اس میں چونچ میں۔ اب یہ اس کو سارے کہیں گاتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ صرف میرے تک محدود نہیں رہا کہ میں ہی لوگوں کی آواز اور قوم کی آواز اٹھا رہا ہوں، بلکہ اب تو طوطوں نے، اندلیبوں نے، قمریوں نے، ان سب نے مل کر کے ایک آواز بن کر کے آواز اٹھائی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ سوال نمبر 9۔ نظم تصویر درد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ نظم تصویر درد کا خلاصہ۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم تصویر درد میں مسلمانوں کی زبوں حالی، غفلت اور زوال پر گہرا دکھ ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم جو کبھی علم، ہمت اور عمل میں دنیا کی رہنما تھی، آج بے حسی، غلامی اور غفلت میں مبتلا ہے۔ شاعر کو اس حالت پر شدید افسوس ہے کہ مسلمان اپنی اصل پہچان بھول چکے ہیں اور غیر قوموں کے تابع ہو گئے ہیں۔ اقبال اس نظم میں اپنی قوم کے درد کو آواز دیتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ آج حق کہنے کی آزادی نہیں رہی، زبانیں بند کر دی گئی ہیں اور قوم کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا درد اب صرف اس کے دل تک محدود نہیں رہا، بلکہ فطرت کی ہر چیز، پھول، پرندے اور ہوائیں اس کے درد میں شریک ہیں۔ آخر میں اقبال قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایمان، علم، خودی اور عمل کو پھر سے اپنانا ہوگا۔ یہ نظم دراصل اقبال کے جذبہ بیداری، درد دل اور اصلاح امت کی خوبصورت تصویر ہے۔ سوال تھا کہ تصویر درد کا خلاصہ بیان کیجیے۔ تصویر درد یہ جو نظم ہے علامہ اقبال نے اسی وقت کہی تھی۔ یہ جو ابھی پیچھے اشعار آئے تھے نا، دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری،
اور اس کے اگلے والے شعر کے اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، یہ والے جو اشعار آئے تھے تصویر درد سے ہی لے گئے ہیں. تو آپ ان سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصویر درد میں علامہ اقبال نے کیا بیان کیا، اور ہم نے اس میں بھی بیان کر دیا ہے. وہ اس میں یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان اتنی خستہ حالت میں چلے گئے ہیں کہ آج بے حسی غلامی اور غفلت میں مبتلا ہے. تو اس پر علامہ اقبال بہت افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر وہ قوت اور طاقت چاہیے جو پہلے تھی تو ان کو اپنا مضبوطی سے ایمان، عمل، ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، خود ہی یہ سب چیزیں مسلمانوں کو دوبارہ کرنی ہوں گی، تب وہ اپنی پہلی عظمت اور اپنا پہلا وقار حاصل کر سکتے ہیں. حصہ جیم، سوال نمبر 11، غالب کی غزل گوئی پر تفصیل سے روشنی ڈالیے. جواب: مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں انتقال ہوا. مرزا اسد اللہ خان غالب کو نہ صرف اردو بلکہ فارسی شاعری کا بھی عظیم شاعر مانا جاتا ہے. ان کی شاعرانہ عظمت کا راز صرف ان کو اسلوب یا الفاظ کے چناؤ میں نہیں بلکہ ان کے فکر کی گہرائی، فلسفے کی بلندی اور زندگی کے تناظر کو پیش کرنے کے انوکھے انداز میں ہے. غالب کی غزل گوئی کی چند نمایاں خصوصیات. غالب محض جذبات یا مناظر کا بیان نہیں کرتے، وہ زندگی، موت، محبت، وجود، خدا اور انسان کی تقدیر جیسے گہرے فلسفیانہ مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں. ان کی غزلیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. مثال لیجیے: اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور آپ اس سے سمجھیے، یہاں وہ اپنی انفرادیت کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ایک فکری چیلنج چھوڑ جاتے ہیں. یہ فکری گہرائی اور فلسفیانہ رنگ دیکھیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. یہاں اپنی انفرادیت کا اعتراف کرا لیا کہ میں دوسروں سے بالکل الگ ہوں. ٹھیک ہے، دنیا میں سب باتیں کرنے والے سب بہت اچھا کلام کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو بالکل الگ ہے کہ غالب تو اپنی غزل، غالب کا انداز بیاں تو کچھ اور ہی ہے، غالب کی غزلیں تو کچھ اور ہی ہیں. رومان اور حقیقت کا امتزاج. غالب رومانی شاعر ضرور ہیں لیکن وہ محبوب کے تصور کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں. ان کا عشق زمینی ہے، آسمانی نہیں. وہ محبوب کی بے وفائی، رقیب کی سازشوں اور وصل کی مشکلات کو بھی حقیقت پسندی سے بیان کرتے ہیں. مثال: عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. غالب رومانس کرنے والے شاعر تو ضرور ہیں لیکن محبوب کے تصور کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے وہ جب محبوب کا جو تصور ہوتا ہے نا، جب محبوب کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو غالب اس کو صرف سوچتے نہیں بلکہ اس کے قریب ہی لے آتے ہیں. سمجھو کہ آپ محبوب کے ساتھ ہی ایسا کر رہے ہو یا محبوب کے ساتھ ہی آپ بات کر رہے ہو تو کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ دیکھیے آپ حقیقت کو کیسا بیان کر رہے ہیں. یہاں سے عشق نے نکما کر دیا غالب کو. یہاں عشق کے روایتی تصور کو ایک حقیقت پسندانہ اور خود طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. چلیے سوال نمبر یہ خصوصیات چل رہی ہے غالب کی. طنز و مزاح اور خود کلامی. غالب کی شاعری میں ایک مخصوص قسم کا تلخ اور خود ستائی آمیز مزاح پایا جاتا ہے. وہ اپنے آپ پر، اپنی مجبوریوں پر اور دنیا کی بے ثباتی پر ہنستے ہیں. مثال: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہاں وجود اور عدم کے فلسفوں کو ایک انوکھے انداز میں پیش کیا گیا ہے. یہ ہے علامہ اقبال طنز و مزاح اور خود کلامی کرتے ہیں، خود سے ہی باتیں کرتے ہیں. جیسے یہاں کہہ رہے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہاں دیکھیں وجود اور عدم کی باتیں کر رہے. پہلے کہہ رہے جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا،
اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تو بھی خدا ہوتا. کہتا ہے کہ میرا کیا رول ہے، ڈوبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں کیا ہوتا، کہ اگر میں نہیں بھی ہوتا تو کیا ہو جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اسی بات نے مجھ کو ڈبو دیا کہ میں کچھ ہوں، میں بھی ہوں، اسی بات نے مجھ کو ڈبو دیا. اگر میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں، خود سے باتیں کر رہے ہیں. زبان و بیان کی جدت. غالب نے اردو غزل کی زبان کو نئی بلندیوں تک پہنچایا. انہوں نے فارسیت سے پرے جا کر اردو کے روزمرہ محاوروں اور سادہ الفاظ کو بھی شاعری کا حصہ بنایا، لیکن اس میں معنی کی ایسی گہرائی بھر دی کہ لفظ اور معنی دونوں ہی تابناک ہو گئے. مثال: دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. پہلے اکثر جو غزلیں کہی جاتی تھی وہ فارسی میں کہی جاتی تھی. جب فارسی سے اردو میں آئی تو اردو میں بھی زیادہ تر فارسی محاوروں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن غالب نے ان سب چیزوں کو ختم کیا، بلکہ روزمرہ کے جو اردو محاورے تھے ان کو اپنی غزلوں میں لے آئے. یہاں اس شعر میں غالب نے ایک گہری اخلاقی حقیقت کو انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کر دیا کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر کام آسان آپ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان ہے تو اس کو بھی انسان ہونا آسان نہیں ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی جو انسان ہے نا وہ انسان نہیں رہا، انسان کی شکل میں جانور کہہ لو. تو یہ کہتے ہیں غالب جدیدیت کا پیشرو. غالب کو جدید اردو شاعری کا بانی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے غزل کو روایتی مضامین، رنگ، جام، ساقی کی قید سے آزاد کرا کر اسے ذاتی تجربات، نفسیاتی کیفیات اور فلسفیانہ خیالات کا اظہار کا ذریعہ بنایا. غالب کا فلسفہ عشق. غالب کا عشق محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف تباہ کرتی ہے اور اسے نئی زندگی بھی دیتی ہے. مثال: عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. کہتے ہیں کہ غالب کے ہاں جو عشق ہے نا محض ایک جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی قوت ہے، انسان کو تباہ بھی کرتی ہے اور اسے نئی زندگی بھی دیتی ہے. جگہ غالب نے اس میں کہا کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. یعنی عشق سے انسان کو جینے کا مزہ بھی آتا ہے، ایک زندگی کا مزہ بھی آتا ہے، اور کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے عشق. یہ تو ہوتا ہی، یہ تو ظاہر ہے. عشق اگر کامیاب ہو گیا تو جینے کا مزہ، ناکام رہ گیا تو زندگی کو برباد کر دیا. تو یہ ہے کہ درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا. عشق میں دونوں چیزیں ہیں، درد کی دوا بھی ملتی ہے، لیکن اگر درد کی دوا نہ مل سکے تو درد ایسا ہے پھر بے دوا ہو گیا. نتیجہ: غالب کی غزل گوئی محض شاعری نہیں بلکہ فکر و فلسفہ کا ایک سمندر ہے. انہوں نے غزل کو ایک ایسی ہمگیر صنف سخن بنا دیا جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنبھالیا جا سکتا ہے. ان کی شاعری ہر دور میں اپنی معنویت برقرار رکھتی ہے اور ہر نئی نسل کو اپنے اندر سے کچھ نہ کچھ نیا ڈھونڈنے کی ترغیب دیتی ہے. چلیے سوال نمبر 12. درج ذیل اشعار کی شرح بحوالہ شاعر کیجیے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جواب: یہ نظم علامہ اقبال نے 1904 کے آغاز میں لکھی تھی جب ان کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی. 1857 کے بعد ہندوستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے کہ ہندوستانی انگریزوں کے غلام بن گئے، برطانوی حکومت کا ظلم و استبداد مسلسل ہندوستانیوں پر جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ ذلت و خواری کی زندگی میں مبتلا ہو گئے. یہاں کے باشندے جب کئی متحد ہو کر آزادی کی مہم شروع کرتے تو برطانوی حکومت اور ان کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہندوستانیوں کو
ذات، برادری، رنگ و نسل اور مذہبوں کی لڑائی میں بانٹنے کی کوشش کرتے۔ ہندوستانی بعض اوقات ان سازشوں کا شکار ہو جاتے، اس طرح آزادی کی مہم ذرا کمزور پڑنے لگتی۔ ان سب کو اقبال کے دل نے محسوس کیا، اس کا مشاہدہ کیا، اپنی دانش کا استعمال کیا، ان تمام حالات کو اپنی نظم تصویر درد میں کامیابی سے ڈھالنے کی کوشش کی۔ اقبال ابھی یورپ نہیں گئے تھے، اس وقت اقبال وطن دوستی کے جذبات سے سرشار تھے۔ وہ ہندوستان کی مختلف اقوام اور مذاہب کے ماننے والوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی میں ہندوستان کی آزادی اور اس کی ترقی مضمر تھی۔ اس پر ہر ہندوستانی کو متنبہ کر رہے تھے کہ وہ سازشوں کا شکار نہ ہو اور متحد ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھیں۔ اس نظم میں اقبال ایک وطن پرور بن کر قوم ہندوستان کے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے دلی جذبات کی پوری شدت کے ساتھ اہل وطن کو نفاق انگیز روش پر نوحہ خوانی کی ہے اور انہیں نہایت بے باکی کے پیرائے میں بیدار و متنبہ کیا ہے کہ اے اہل ہند، اگر تم نے آنے والی مصیبتوں کا اندازہ کر کے آپس میں اتحاد نہ کیا تو تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام بھی باقی نہیں ہوگا۔ یہ علامہ اقبال کے بہت مشہور اشعار ہیں جو بھی آپ نے پیش کیے تھے، یعنی ممتحن نے پیش کیے تھے۔ یہ بہت مشہور اشعار ہیں، لیکن ان کو کسی اور طریقے سے پھیلا دیا گیا سماج میں۔ آج آپ ان کا مطلب بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھیے، پہلے تو اس کا ہم نے ان اشعار کا خلاصہ بیان کر دیا کہ کب کہے گئے اور کس پس منظر میں کہے گئے۔ یہ 1904 کے آغاز میں کہے گئے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم لکھی تصویر درد، جب ہندوستانی لوگ انگریزوں کے غلام بنے ہوئے تھے، اور ہندوستان میں جب کبھی آزادی کی چنگاری اٹھتی، جب لوگ آزادی کے لیے لڑتے تو انگریزوں کا کیا کام تھا؟ لوگوں کو آپس میں لڑوا دو۔ جب لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہم سے کوئی لڑنے نہیں آئے گا۔ اگر لوگ متحد ہو گے تو انگریزوں کے خلاف جنگ چلے گی، لیکن اگر متحد ہی نہیں ہوئے تو انگریزوں کے خلاف کون جنگ کرے گا؟ تو یہ سب سے بڑی سوچ تھی ان کی، انگریزوں کی، کہ ہندوستانوں کا آپس میں لڑا دو، کبھی کالے گورے میں لڑا دو، کبھی ذات میں، کبھی برادری میں، کبھی مذہب میں، کبھی دھرم میں، ان سب چیزوں میں لڑواتے رہو اور ہندوستان پہ راج کرتے رہو۔ تب علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ہندوستان کا ہر طبقہ، ہر مذہب والا، کالا گورا، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، دھرم کو، برادری کو، مذہب کو چھوڑ کر اور رنگ کو چھوڑ کر، ان سب کو چھوڑ کر ایک ہو جائے اور متحد ہو جائے اور انگریزوں کے خلاف ہم لڑیں۔ یہ علامہ اقبال نے تب کہی تھی۔ اور ان اشعار میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اب نہ سمجھ سکے تو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، اب یہ وقت ہے کہ آپ سمجھ لو۔ یہ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب تھا۔ اب ہم ایک ایک شعر کی تشریح سمجھاتے ہیں۔ وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اقبال اپنے ہم وطنوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ غفلت چھوڑو، اپنے وطن کی فکر کرو، کیونکہ ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہاری تباہی کے منصوبے آسمانوں یعنی تقدیر یہ طاقتور قوموں میں بن رہے ہیں۔ یہ شعر قوم کو بیداری اور ہوشیاری کا پیغام دیتا ہے۔ کہتا ہے علامہ اقبال کے وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں نے تمہیں برباد کرنے کے مشورے کر رکھے ہیں، یعنی جو مضبوط طاقتیں ہیں، جن کے پاس قوت ہے، ان لوگوں نے آپ کو برباد کرنے کے مشورے کر رکھے ہیں۔ اس کا ایسے سمجھو کہ گویا آسمانوں میں تمہاری بربادی کا مشور ہو چکا ہے۔ آسمانوں میں ہونا یعنی جو چیزیں آسمان میں ہوتی ہیں گویا کہ وہ ہو ہی جاتی ہے، جو مشورہ آسمان میں ہوگا گویا کہ وہ ہو گئی۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں یہ کنارہ استعمال کیا کہ ایسے لوگوں نے تمہارا مشورہ کر دیا جو وہ تمہیں برباد کر کے ہی رہیں گے۔ یعنی یہ سمجھو گویا تمہارا مشورہ آسمان میں ہو چکا، اور جب کوئی کام آسمان میں جس کام کا مشورہ ہو جائے تو وہ ہوتا ہی ہے، تو سمجھو کہ تمہارے لیے ایسا مشورہ کر دیا گیا کہ گویا کہ تمہیں برباد کر دیا ہی جائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، دنیا نئی کروٹ لے رہی ہے، پرانی باتوں اور ماضی کے قصے یاد کرنے کے بجائے حال پر نظر رکھو اور مستقبل کی تیاری کرو۔ اور علامہ اقبال ماضی پر فخر کرنے کے بجائے عمل اور بیداری کی تلقین کر رہے ہیں۔
ایک سب سے بڑی خامی ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کے اپنے پرانے زمانے کے قصے بیان کرتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا تھا، ہم نے وہ کر دیا تھا۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا ہے، ابھی تم پہ کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ یہ پرانے زمانے کی داستیں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دھرا کیا ہے بلا ہے، عہدے کون کی داستانوں میں کون سے مراد پرانا زمانہ، عہدے کون سے مراد پرانے زمانہ کی، پرانے زمانے کی داستان بیان کرنے سے کچھ نہیں ہونے کا، ابھی جو ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ تشریح: اقبال قوم سے کہتے ہیں کہ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں، ظلم، ذلت اور غلامی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ تمہاری پکار اتنی بلند اور طاقتور ہو کہ اس کی گونج زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، یعنی عمل، حوصلہ اور اتحاد سے قوم کو جگاؤ۔ کہتے ہیں کہ اب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تو آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ اتنی آواز بلند کرنی پڑے گی، زمین پر تو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ آسمان سے مراد یعنی جب بات آسمان تک جائے گی تو ہر جگہ پھیل جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کی آواز پہنچ جائے، یہ مطلب ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس شعر میں اقبال انتباہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی، علم، اتحاد اور ایمان حاصل نہ کیا تو تم دنیا سے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ شاعر کا مقصد قوم کو جھنجھوڑ کر عمل اور بیداری کی طرف لانا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ شعر کا مطلب ہے کہ اگر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا اور اس بات کو ہم نہ سمجھیں تو انگریز تمہیں ایسا مٹائیں گے کہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی کسی داستان میں۔ یہ شعر کا مطلب ہے کہ اگر تم آپس میں لڑتے مرتے رہنا، کبھی دھرم کے نام پہ، کبھی رنگ کے نام پہ، کبھی برادری کے نام پہ، کبھی کسی چیز پہ، کبھی کسی چیز پہ، تو انگریز تمہیں ایسا مٹائیں گے تمہاری داستان تک نہ رہے گی کسی داستان میں۔ یہ شعر کا مطلب ہے کہ تمہیں جڑ سے ختم کر دیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ سوال نمبر 13، اقبال کی شاعرانہ عظمت پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ جواب: علامہ اقبال کی شاعرانہ عظمت پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اقبال صرف شاعر نہیں بلکہ فلسفی، مصلح، مفکر اور روحانی رہنما بھی تھے۔ ان کی شاعری محض لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ پیغام حیات اور عمل و ایمان کی دعوت ہے۔ ذیل میں ان کی شاعرانہ عظمت کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ چلیے، فکر و فلسفے کی گہرائی۔ اقبال کی شاعری کا سب سے نمایاں پہلو ان کی فکر و فلسفہ ہے۔ انہوں نے انسان کو خودی، سیلف ہوڈ کا درس دیا۔ اقبال کے نزدیک خودی دراصل انسان کے اندر پوشیدہ وہ قوت ہے جو اسے خدا کی نیابت کے درجے تک پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا جی، فکر و فلسفے کی گہرائی علامہ اقبال کے یہاں بہت اہمیت دیتے ہیں فکر و فلسفے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے، خود ہی سیلف ہوڈ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے دم پر ہونی چاہیے، دوسروں سے کیا آپ کرا سکتے ہو، دوسروں کے دم پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھو بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی آپ اللہ کے ہیں، اپنے آپ کو اتنا مقبول کرا لو کہ اللہ ہر بار آپ سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ فلسفہ اقبال کو دنیا کے عام شاعروں سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ ان کی شاعری میں مقصدیت اور معنویت پائی جاتی ہے۔ چلیے، عمل اور بیداری کا پیغام۔ اقبال کی شاعری سستی، غلامی اور جمود کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ وہ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ اقبال کی نظم شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام وغیرہ اسی پیغام کی ترجمان ہے۔ ان کے نزدیک زندگی کا اصل جوہر حرکت، عمل اور جہد مسلسل ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ اس کا مطلب سمجھیے، عمل اور بیداری کا پیغام۔ اقبال ہمیشہ چاہتے مسلمانوں کو کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام، جو ان کا مقام پہلے تھا، وہ اس کو دوبارہ حاصل کریں۔ جو مسلمانوں کی عزت تھی، جو وقار تھا، جو عظمت تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو دوبارہ حاصل کریں۔ ان کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد، اصل جوہر جو ہے وہ حرکت، عمل اور جہاد مسلسل ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد محنت کرنا ہی ہے۔ سستی، جمود اور ایک جگہ پڑے رہنا، غلامی کرنا، یہ سب انسان کی زندگی کا مقصد نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں۔ اس شعر سے سمجھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے عمل سے ہی ہوتا ہے۔ یہ خاکی یعنی انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خاکی سے مراد ہوگا انسان فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری یعنی نور سے بنا ہوا فرشتہ، ناری آگ سے بنا ہوا یعنی شیطان۔ تو کہتے ہیں کہ عمل سے ہی بنتا ہے، عمل سے ہی جنت ملے گی، عمل سے ہی جہنم۔ اگر اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برا عمل کرو گے تو پھر آپ کو جہنم بھی ملے گی۔ انسان اپنی فطرت میں نہ تو فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، وہ اپنے کام سے فرشتہ بھی بن سکتا ہے اور اپنے کام سے وہ شیطان بھی بن سکتا ہے۔ یہ مقصد، یہ مطلب ہے کہنے کا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اچھا کام کرے گا تو فرشتہ بن جائے گا، برا کام کرے گا تو شیطان بن جائے گا۔ اپنی فطرت میں انسان کچھ نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، اپنی فطرت میں تو بالکل خالص ہے۔ چلیے، امت مسلمہ کا درد۔ اقبال کے شاعری کا مرکزی موضوع امت مسلمہ کی بیداری اور اتحاد ہے۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر رنجیدہ ہیں، لیکن ان میں امید کی شمع روشن کرتے ہیں۔ ان کی آواز ہندوستان سے نکل کر پورے عالم اسلام تک پھیلی۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کا درد تو بہت سمایا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ چاہا کہ امت مسلمہ کو مقام حاصل ہو جو ان کو پہلے تھا۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جگانے کی بہت کوشش کی ہے۔ ان کے دل میں بہت درد تھا۔ انہوں نے بہت ساری نظموں میں، غزلوں میں مخاطب کر کے کہا ہے، اے میرے شاہین شاہین شاہین۔ بہت ساری نظموں اور غزلوں میں انہوں نے کہا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹان، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو علامہ اقبال نے مسلم قوم کا درد تو بہت سما رکھا تھا اپنے دل میں۔ فرماتے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ تو وہ مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیتے کہ مسلمان ایک ہو جاؤ۔ نیل کے ساحل یعنی جو دریا نیل ہے نا مصر میں، وہ مراد ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، یہ جو کاشغر ہے نا کشمیر میں، کشمیر کہہ رہا ہوں، چائنا میں کاشغر جو چائنا میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر چائنا کے لوگ تو سب متحد ہو جائے حرم کے پاس دانی کے لیے۔ چلیے، روحانیت اور عشق الہی۔ اقبال کی شاعری میں عشق حقیقی کو بلند مقام حاصل ہے۔ ان کے نزدیک عقل محدود ہے جبکہ عشق لامحدود اور تخلیقی طاقت رکھتا ہے۔ انہوں نے عشق کو روح ایمان قرار دیا۔ عشق عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ علامہ اقبال کے یہاں جو عشق حقیقی ہے نا اس کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو عشق حقیقی ہوتا ہے نا ان کے اب اس کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل عیار سو بیس بنا، عقل تو سو بیس بنا لیتی ہے لیکن عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم ہے۔ اچھا جی، 5ویں خصوصیت ہے فنی عظمت اور زبان کی بلاغت۔ اقبال کی شاعری میں الفاظ کا حسن، معنویت، تشبیہات و استعارات کی ندرت اور بیانیہ کا زور اپنی مثال آپ ہے۔ ان کو سروں میں کبھی نرمی و شیرینی ہے تو کبھی آندھی و طوفان کی سی شدت۔
اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کمال دکھایا۔ ان کی فارسی تصانیف جیسے اسرار خودی، رموز بخودی، جاوید نامہ عالمی سطح پر مانی جاتی ہیں۔ چھٹی خصوصیت ہے نوجوانوں کے لیے تحریک۔ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کا استعارہ دے کر ان میں خود اعتمادی، بلندی اور غیرت ایمانی پیدا کی۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ان کے نزدیک نوجوان ہی ملت کا مستقبل ہے، اس لیے وہ انہیں سستی اور غلامی سے نکال کر عمل، یقین اور عشق کی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال نے بہت تحریک چلائی، ان کو بہت متنبہ کیا، بہت ان کو کہا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہاں بھی کہا تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، کہ تو شاہی ہے، تیرا کام ہے صرف اڑنا، زمین پر تیرا کیا کام ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیری صرف ایک منزل نہیں ہے، تیرا آگے منزل اور بھی ہیں۔ اقبال کی شاعری کا عالمی اثر۔ اقبال کا پیغام صرف بر صغیر تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر اثر رکھتا ہے۔ ان کی شاعری میں انسانیت، حریت فکر، خودی اور ایمان کی آفاقی قدرتیں ہیں، اس لیے انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ نتیجہ: اقبال کی شاعری فکر، عمل، ایمان اور عشق کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے شاعری کو تفریح نہیں بلکہ اصلاح انسانیت کا ذریعہ بنایا۔ ان کا کلام آج بھی زندہ قوموں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اگر پیدا۔ چلیے سوال نمبر 14، یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ اردو ناول کا آغاز اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اردو ناول کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا جب اردو نثر نے ترقی کی راہ اختیار کی۔ اس دور میں نثر کو معاشرتی اصلاح اور تعلیم نسواں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اردو کا پہلا باقاعدہ ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس 1869 میں ہے، جس میں دو بہنوں اکبری اور اصغری کی کہانی کے ذریعے عورتوں کی تعلیم، اخلاق اور معاشرتی اصلاح کا پیغام دیا گیا۔ اسی دور میں نذیر احمد نے بنات الناس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت جیسے ناول بھی لکھے جن میں اصلاح معاشرہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانۂ آزاد منظر عام پر آیا، جس نے اردو ناول کو طنز، مزاح، مہم جوئی اور رومانیت کا نیا ذائقہ دیا۔ یہ ناول اردو ادب میں حقیقت نگاری اور مکالمہ نگاری کا ایک اہم نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا اردو کا پہلا نفسیاتی اور حقیقت پسندانہ ناول مانا جاتا ہے، جس میں لکھنؤ کی تہذیب، طوائفوں کی زندگی اور انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے۔ 20ویں صدی میں منشی پریم چند نے اردو ناول کو ایک نئی جہت دی۔ ان کے ناول گودان، بیوہ اور سوز وطن میں دیہی زندگی، طبقاتی کشمکش اور سماجی انصاف کے موضوعات پیش کیے گئے۔ پریم چند نے اردو ناول کو محض اصلاحی نہیں بلکہ سماجی حقیقت نگاری کا آئینہ بنا دیا۔ آزادی کے بعد اردو ناول میں تہذیبی، تاریخی اور فکری رجحانات ابھرے۔ قرۃ العین حیدر کے آگ کا دریا نے اردو ناول کو عالمی سطح پر روشناس کرایا، جبکہ عبداللہ حسین کا اداس نسلیں اور بانو قدسیہ کا راجہ گد انسانی نفسیات اور معاشرتی مسائل کی گہرے مطالعے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ: اردو ناول نے اپنے آغاز سے اب تک ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ابتدا میں اصلاحی اور اخلاقی تھا، پھر رومانوی، حقیقت پسندانہ اور فکری مراحل سے گزرا۔ آج اردو ناول انسانی احساسات، معاشرتی تضاد اور فکری جستجو کا سب سے طاقتور ذریعہ بن چکا ہے۔